अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके साथ मैं 27वें दिन की दुआ शेयर करने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब के जो एनर्जी लेवल्स हैं ना, बहुत डाउन होते जा रहे हैं। इवन कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि बिल्कुल एनर्जी लो है। बट इवन देन मैंने अपने आप को पुश किया, मैंने कहा नहीं, आई हैव टू रिकॉर्ड। सो इवन बहुत ज़्यादा मैं ना बोलूँ, पर एटलीस्ट आपको मैं एक दुआ तो दूँ जो कि बहुत मीनिंगफुल हो, और आप उसको इन दिनों में पढ़ें या इसके बाद इसको याद कर लें। तो चलें, मैं आपके साथ पहले दुआ शेयर करती हूँ, और वो है अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। और इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मेरी हिदायत मेरे दिल में डाल दे और मुझे मेरे नफ्स के शर से पनाह में रख। और इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। तो चलें, हमेशा की तरह इस दुआ को थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इसरार और रमूज़ हैं जिनको हम ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप इस दुआ के तर्जुमे के ऊपर नज़र डालेंगे तो एक बात समझ आ जाएगी, हम मांग क्या रहे हैं। हम हिदायत मांग रहे हैं, और उसके साथ ही हम अपने नफ्स पर काबू मांग रहे हैं। लेकिन ये हिदायत की कौन सी किस्म है? तब शुरू में जब हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अल्हिमनी, अल्लाहुम्मा तो हमने इतनी दुआओं में किया, हमें पता है इसका मतलब है ए अल्लाह। अल्हिमनी का जो वर्ड है, ये जो है ना, ये निकला है इल्हाम से। अक्सर आपने सुना होगा ना, हम एक दूसरे को कहते हैं, कोई बात कहे, तुम्हें कैसे पता, कोई इल्हाम हुआ है? तो ये वो इल्हाम है। यानी आसान लफ्ज़ों में कोई बात दिल में आना या दिल में डाली जानी। और हमें मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दिल में कोई बात डालते हैं, कोई ऐसा अमल जो हमें करना होता है। मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का वाक़या आप ले लें, कि उनके दिल में ये बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने डाली कि बच्चे को दरिया में डाल दो, क्योंकि वो परेशान थी कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उनको ये इल्हाम हुआ था। तो उन्होंने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक छोटी सी बास्केट में डाल के दरिया में छोड़ दिया था। इसी तरह हम लोग अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा लाइफ में कोई आपको डिसीजन लेना होता है, और आप एक फ़ैसला कर लेते हैं और उसके ऊपर फर्म हो जाते हैं। तो आपको मतलब कोई कहे भी कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, लेकिन आप उस पे बिल्कुल फ़र्म होते हैं कि नहीं, यही काम करना है। तो ये भी एक इल्हाम की टाइप है। तो इस दुआ में क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी, ए अल्लाह, मेरे दिल में डाल दे। अगली क्या चीज़ है, रुश्दी। अब ये रुश्दी क्या है? रुश्द एक ऐसी हिदायत है कि जब आप उस पर चलते हैं ना, सीधे रास्ते पे, तो आप इधर उधर नहीं भटकते, स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं। और फिर आगे क्या है, व आइज़नी, कि मुझे बचा लें मेरे नफ्स के शर से। जब हम ये दुआ को शुरू कर रहे हैं ना, ए अल्लाह करके, तो हमने स्टार्ट इतना खूबसूरत किया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का ये जो नाम अल्लाह है, ये एक ऐसा नाम है जिसमें अल्लाह की सारी सिफ़ात जो है ना, वो मौजूद हैं। तो हम अल्लाह को उसके सबसे खूबसूरत नाम से पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह, हमारे दिल में डाल दे, लाइक ऐसी हिदायत जो हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर चले, जिसमें खैर हो और इस्तकामत हो, और उस पे हम पक्के रहें, डिटर्मिन्ड, कि नहीं, हमें इसी सीधे रास्ते पर चलना है। और फिर हमें हमारे नफ्स की जो ये ईवल है, इससे बचा लें। तो देखिए, नफ्स की भी ना 3 किस्में हैं, और आप ये नोटिस करेंगे हर किसी के अंदर ही होती हैं। एक है ऐसा नफ्स जो आपको गुनाहों पे उभारता है, कहता है चलो जी, कोई बात नहीं, पार्टी करनी है, नशा करना है, ऐसी रिलेशनशिप्स रखनी है विच आर हराम इन इस्लाम, तो कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, करो, लाइफ एंजॉय करो। ऐसा नफ्स आपको दुनिया का बंदा बना के रखता है। वो आपको गुनाहों में ना परेशान होने देता है, कहता है वेल डन, गुड जॉब, प्लीज़ कैरी ऑन। तो आप दुनिया में ही मसरूफ़ रहते हो, गुनाह पे गुनाह करे जाते हो, क्योंकि नफ्स, ऐसे लोगों को कहते हैं ना, इनका ज़मीर मर गया है, ये उसकी एक मिसाल है। तो ऐसे नफ्स को कहते हैं नफ्स अमारा। ठीक है, ये एक पहला नफ्स हो गया। अब एक दूसरा नफ्स है जो आपको पिंच करता रहता है, जिसका हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, अभी भी इनका थोड़ा ज़मीर ज़िंदा है,
کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا۔ یہ جو پنچ کرتا رہتا ہے نا، وہ آپ کو پوک کرتا ہے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، اسٹاپ اٹ، یہ منع ہے، مت کرو۔ بعض دفعہ نفس ہمارا جیت جاتا ہے، کبھی یہ والا نفس جیت جاتا ہے۔ اب اس نفس کا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آخرت میں ہم لوگ سوچیں گے کہ کاش ہم، یہ نفس ہی ہوگا نا، ہمیں وہاں پہ بھی پنچ کر رہا ہوگا کہ کاش ہم اور زیادہ عبادت کر لیتے اور نیک کام کر لیتے، تو آج ہمارا جو اسٹیٹس تھا وہ اور ایلیویٹ ہو جاتا۔ اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو وہ سرزش ایک لفظ ہوتا ہے نا، وہ کر رہے ہوں گے کہ بھائی ویسٹ ہی کیا دنیا میں اپنا وقت، اپنی انرجیز فضول کاموں میں۔ تو یہ جو نفس ہے نا، یہ آپ کو پنچ کر دیتا ہے۔ آپ کچھ غلط کرو گے نا، آپ کو فوراً پنچ کرے گا کہ کیوں کیا ہے۔ تو یہ اگر کسی میں یہ زندہ ہے تو اٹس اے ویری پازیٹیو سائن، بیکاز یہی نفس جو ہے یہ اگلے نفس تک جائے گا، اور اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ۔ اور اسی نفس لوامہ کا ذکر سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے اس نفس کی کہ یہ جو ہے نا، اگر آپ کے اندر کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ کو پنچ کرتا رہے گا کہ اس کو بہتر کرو۔ اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے تو پنچ کرے گا کہ کیا ضرورت تھی بولنے کی، آپ بات کو کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے۔ اگر کوئی غیبت کر دی، بعد میں پنچ کرے گا کیا ضرورت تھی کسی کی بات کرنے کی۔ تو یہ آپ کو وہیں کا وہیں جو ہے نا پنچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نفس صرف کوئی حرام کام کرنے پہ آپ کو نہیں جھنجھوڑے گا یا پنچ کرے گا۔ اگر آپ کوئی ایسا کام ہے جو آپ پرفیکشن پہ نہیں کریں گے، اس پہ بھی آپ کو پنچ کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے خیالات بھٹک رہے ہیں، آپ اپنے دماغ میں ہی کوئی حساب کتاب بھی کر رہے ہیں، پڑھی نماز جا رہی ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے، تو جب نماز آپ ختم کرو گے یو ول فیل گلٹی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میرا دماغ یہ کیوں بھٹک گیا نماز پڑھتے ہوئے۔ تو آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ میں نے اپنی نماز احسن طریقے سے نہیں پڑھی۔ تو سمجھ آئی، یہ جو نفس لوامہ ہے یہ برائی پہ بھی پنچ کرتا ہے اور اچھائی پہ بھی، اگر وہ آپ نے اچھی طرح نہیں کی تو۔ اس کو میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اب اس کے فائنل ایگزامز ہیں، تو جب اس کے سامنے ٹیسٹ پیپر آیا، اس نے سوالوں کو دیکھا، اس میں سے 20 میں سے اس کو 10 آتے تھے۔ اب اس کو اندر سے وہ گلٹی فیلنگز آنی شروع ہوئی کہ میں ایسے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، میں پڑھ لیتا تو آج میں یہ سارے کویشچنز آنسر کر سکتا تھا، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو گلٹی فیلنگز ہیں، یہ جو آپ کو احساس دلاتا ہے کہ you could have done better, this is also نفس لوامہ۔ پھر تیسرا نفس ہے نفس المطمئنہ، ایسا نفس جو مطمئن ہے، سکون میں ہے، پیس، ٹرینکویلٹی ہے۔ اور اس نفس کا ذکر آیا ہے سورۃ الفجر میں۔ ایسا نفس ہوتا ہے جو بالکل اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے۔ تو دیکھیں آخر میں جو اپنے نفس کے شر سے بچنے کا ذکر ہے دعا میں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہمیں نفس المطمئنہ ملے اور ہمیں بشارت ملے کہ ہم جنت کے مکین ہوں گے۔ تو یہ تبھی پاسبل ہے نا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، قرآن سے جڑیں گے، سنت کو سیکھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، تب ہی ہمارے اندر سکون آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دنیا تو بس ایک کھیل تماشا ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، تو پھر آپ کا سارا فوکس کیا ہوگا؟ آخرت کے لیے۔ اس لیے آپ کی یہی سب کی خواہش ہونی چاہیے انکلوڈنگ می کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ دے دے۔ یہ نفس ہوتا ہی پرسکون ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بہن بھائی بہت امیر ہو گیا تو آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا، اللہ ان کو اور دے، لیٹ them enjoy it۔ آپ کے اندر حسد نہیں آتا، کچھ ایسی نیگیٹو فیلنگز نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح مطمئن ہے، کیونکہ آپ راضی ہیں اپنے رب کی رضا میں۔ اور ایسے ہی نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو اب نفس کی تینوں ٹائپس جو ہیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نفس امارہ جو آپ کو برائیوں پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ پھر ہے نفس لوامہ جو آپ کو پنچ کرتا ہے، گلٹی فیل کراتا ہے اگر آپ کوئی برا کام کریں یا کوئی اچھا ہی کام آپ پرفیکشن پر نہ کریں۔ اور تیسرا نفس ہے نفس المطمئنہ جو بالکل پرسکون ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ دعا ہے میری کہ ہم سب کے پاس نفس مطمئنہ ہو کہ جب ہماری روح قبض کی جائے تو ہمیں فرشتے کیا کہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجی، داخل ہو جا جنت میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آج 27ویں کی شب ہے، اور جہاں جہاں بھی میرے بہن بھائی اس کو سن رہے ہیں ان سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما دے، بے شک تو بہت سننے والا ہے۔ آمین۔
اور میں اس دعا کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی۔ میں نے بات تو شروع پہ کرنی تھی، رشدی سے میں آگے بڑھی نہیں، تو کیونکہ دعا اینڈ ہوئی نفسی پہ تو میں نے نفس کو ہی ایکسپلین کرنا شروع کر دیا۔ تو چلیں اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں رشدی کا کیا مطلب ہے۔ جیسے میں نے شروع میں تھوڑا مینشن کیا تھا کہ رشد جو ہے وہ ایسا سیدھا راستہ ہے جہاں سے آپ کو کوئی چیز بھٹکا نہیں سکتی اور آپ اپنے گولز تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں ہم نے ایک دعا کی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو اس میں جب ہم نے ہدا کی بات کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ گائیڈنس، ہدایت۔ اب یہ جو رشد ہے نا، یہ ذرا ہائیسٹ ٹائپ کی ہدایت ہے، یعنی ایسی ہدایت جو اس انسان کے آپ کہہ لو اعمال میں نظر آئے، کردار میں نظر آئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے، جیسے ایک اور دعا میں نے کہا تھا نا کہ بی جنرس، شیئر کریں اپنی جنروسٹی۔ تو اگر میرے پاس ایک علم ہے اور میں اس کو بس دبا کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے آگے نہیں دینا کیونکہ یہ جو ہے یہ صرف میرے لیے ہی ہے، اور اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے ہی لے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جنرس نہیں ہوں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ریسیپی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارا تو ٹریڈ سیکرٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی اگر بہت ملینئر ہے تو یہ اس پہ اللہ کا فضل ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو اس کا رزق اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کا بہت فلرش کر رہے ہیں، بہت اچھا ان کی لائف میں ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکہ دیتے ہیں، اس کو آپ اپنا ٹریڈ سیکرٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو کمنگ بیک ٹو رشد، کہ اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے وہ اس کو شیئر نہیں کر رہا ہے، صرف اپنے تک رکھ رہا ہے، تو اٹ از ناٹ رشد۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی ایک شخص کے پاس ہدایت بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن وہ اس کو ایکشن میں نہیں ڈال رہا، تو پھر یہ رشد نہیں ہے، کیونکہ اس کا لیول جو ہے نا ہدایت سے اوپر کا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے تھے تو ان کو کیا کہتے تھے؟ راشدین۔ کیا وجہ تھی؟ ان کے اندر نالج بھی تھا اور ان کا ایکشن بھی تھا، یعنی ان کے پاس ہدایت بھی تھی، اس ہدایت کے تھرو اور جو نالج ان کے پاس تھا اس کو اپنے عمل میں لا کے انہوں نے ہائیسٹ لیول اچیو کر لیا، اور وہ تھا رشد کا۔ اس لیے ان کو رائٹلی گائیڈڈ خالفس کہتے ہیں انگلش میں، کیونکہ وہ ہدایت پر تھے، اور جو ہدایت تھی ان کے اعمال میں، ان کے کریکٹر میں نظر آتی تھی۔ they were an example۔ سو ان کا جو لیول تھا تقوی کا، ان کے پاس جو ہدایت تھی، وہ اس کو اوپر پہنچ کے وہ اپنے اعمال میں یہ سب کچھ دکھا رہے تھے۔ that's why they had rushed in them۔ تو یہاں پر اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی ہدایت مانگ رہے ہیں کہ جو اس کا آؤٹ کم ہو ہماری جنت کی ٹکٹ ہو۔ دیکھیں جب کسی کو ہدایت ملتی ہے نا تو وہ اس کے دل پر اثر کرتی ہے، لیکن یہ جو رشد ہے اس میں اب آگے دو ایلیمنٹس ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کے پاس نالج ہے، آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، اور پھر آپ دوسرے لوگوں کو اس طرف گائیڈ کریں۔ اس کے لیے آپ کو نا کوئی سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا کہہ لیں یہ ایک ایسا رستہ ہوتا ہے جس پہ آپ آنکھیں بند کر کر چل سکتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ راشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو کسی رستے کی طرف ڈائریکٹ کرے وداؤٹ اینی سائنس۔ مثال کے طور پر ٹیچرز، وہ بھی گائیڈ کرتی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے رستہ پوچھیں اور وہ آپ کو گوگل میپ کھول کے آپ کو رستہ بتا دیں کہ آپ رائٹ کریں لیفٹ کریں، تو کیا اس شخص میں رشد ہوگا؟ نہیں، انہوں نے اپنا نالج تو یوز نہیں کیا، انہوں نے تو گوگل سے پوچھ کے آپ کو بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رشید ہوتا ہے وہ ایسا پرسن ہوتا ہے جو اپنا رستہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ اینڈ کیا ہے، ہم نے واپس جانا ہے، اور ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا وہ تو جنت ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں جنت کی طرف ڈائریکشن بتا دی ہے بلکہ طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے حاصل کرنی ہے۔ ہمیں قرآن سے معلوم ہو گیا نا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی
ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو رشد دیا گیا تھا تو اس سے انہوں نے کیا کیا تھا، دوسروں کو صحیح راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے جب وہ سارے جو بت توڑے تھے، یا پھر وہ جب نمرود سے مکالمہ ہوا تھا، تو انہوں نے سب کو اللہ کی طرف ہی گائیڈ کیا تھا نا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نالج تھا۔ تو وہ فارملی اپنے گراؤنڈز پر کھڑے تھے جب حالات اس طرح کے تھے، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا تھا، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ ہمارا اینڈ کیا ہے، ان کو اس کا نالج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ تو اسی لیے ہم بھی یہاں پر یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی رشد دے، ہمیں بھی ہدایت سے اوپر کا لیول دے دے، جس کے ذریعے سے ہم تجھے راضی کر لیں۔ تو ہم بھی اس دعا میں رشد ہی مانگ رہے ہیں نا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہدایت کا اوپر کا لیول ہو، ہمارے پاس جو بھی نالج ہے یا جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے قرآن سے، وہ ہمارے اعمال میں نظر آئے۔ اب قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگوں کے ایکشنز ہوتے ہیں نا، ان کی پریچنگ کے مطابق نہیں ہوتے۔ ایک طرف کہہ رہے ہوں گے کہ حق حلال کی کھانی ہے، تو دوسری طرف خود ایسے مینز ہوں گے کہ ان کی اپنی جو انکم ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی، تو قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ ہمیں ویسا نہیں چاہیے، ہمیں رشد چاہیے کہ جو بھی ہمارے اندر علم ہو ہمارے ایکشنز میں نظر آئے، ہمیں ہپوکریسی نہ ہو۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم الہمنی رشدی، کہ اللہ ہمیں ایسا الہام دے جو ہمیں ایسا نالج دے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایسی ریفارمز آئیں کہ ہمارا جو لیول ہے ایک ہدایت یافتہ سے بڑھ جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم نے الہام مانگ لیا، ہم نے ہدایت کا ہائیسٹ لیول مانگ لیا جو کہ رشد ہے، اب اگلی بات کیا آئی؟ وَأَعِذْنِی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مجھے بچا لے۔ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں جاتے ہیں۔ اب ہم کس چیز سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ من شر نفسی، اپنے نفس سے۔ اور نفس کو تو میں نے آپ کو شروع میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ کس ٹائپ کا نفس ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پریویسلی بھی آپ سے ایک دعا شیئر کی تھی کہ جب آپ کو کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہو، تو جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی اور فیصلہ کرنا ہو تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچی کا رشتہ آیا ہے اور آپ کا جو دل ہے اس رشتے پر نہیں مان رہا، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رشتہ بچی کے لیے صحیح ہے کہ نہیں، تو اس وقت یہ دعا ضرور کریں، اللہم الہمنی، کہ اے اللہ میرے دل میں ڈال دے رشدی، مطلب ہدایت یا جو بھی آپ کا صحیح فیصلہ ہے، اور وَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، اور مجھے بچا لے میرے نفس کے شر سے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا غلط فیصلہ کر دوں جو آگے جا کے میرے بچی کے حق میں صحیح نہ ہو۔ آپ جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو اینی میٹر ان لائف، تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ استخارہ کی دعا نہیں ہے، یہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے جو آپ کو گائیڈنس چاہیے، اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس کے تھرو۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس دعا کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور آج سے ہم سب کی جو کوشش ہے اور خواہش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی رشد عطا کر دے، اور ہمیں نفس المطمئنہ کا مالک بنا دے، اور اس کے تھرو ہم اپنے رب کو راضی کریں اور جنت کی خوشخبری ہمیں بھی مل جائے۔ تو اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل ملتی ہوں ایک اور دعا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔